बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ के नावल इब्लाशा का तीसरा हिस्सा। मुसन्निफ हैं ज़हीर अहमद। महाराज भैरूनाथ। 100 इंसानों के खून की भेंट? हाँ आका, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इस जंगल में मेरे बहुत से चेले हैं जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। अगर आप मुझे महाकाली की खोपड़ी ला दें तो मैं आपको इन तमाम इंसानों के खून की भेंट दे सकता हूँ। भैरूनाथ ने कहा, तो ठीक है, तुम इन इंसानों को मेरे लिए तैयार रखो, मैं महाकाली की खोपड़ी लेकर अभी आता हूँ। भक्षाल ने कहा और इसी लम्हे उसके सामने ज़मीन का एक हिस्सा आशिक हुआ और भक्षाल उसमें घुसता चला गया। जैसे ही वह ज़मीन में घुसा, इसी लम्हे ज़मीन बराबर हो गई। ओह, अगर महाकाली की खोपड़ी मुझे मिल जाएगी तो मैं इब्लाशा को इंतहाई महान साहिरा बना दूंगा। फिर इस महान साहिरा इब्लाशा की ताकतों में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा और फिर मैं चाहूँ तो आधी दुनिया तो क्या, इब्लाशा की मदद से इस सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूँ। भक्षाल के जाने के बाद भैरूनाथ ने मसरत से कांपते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने कोई मंत्र पढ़ा और ज़मीन पर जोर से हाथ मारा। ज़मीन में तेज गूंज सी पैदा हुई। इब्लाशा हाजिर हो फौरन, भैरूनाथ ने करख लहजे में कहा और इसी लम्हे झमाका सा हुआ और उसके सामने इब्लाशा नमूदार हो गई। इब्लाशा महाराज को प्रणाम करती है। इब्लाशा ने भैरूनाथ के सामने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हुए कहा, इन कागजात के सिलसिले में तुमने क्या किया इब्लाशा, जिसके लिए महामंत्री ने तुम्हें पाकेशिया भेजा था? भैरूनाथ ने इब्लाशा से मुखातिब होकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ आका। इमरान मेरी तवक्का से ज़्यादा तेज़ और चालाक इंसान है। उसके पास बेपनाह सलाहियतें हैं। उसने अपना आधा दिमाग खोल रखा है और आधा बंद कर रखा है। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि उसने इन कागजात को कहाँ छुपा रखा है। बहरहाल मैंने उसे कल तक का वक्त दिया है। मुझे यकीन है कि वो कल मुझे खुद ही कागजात दे देगा। इब्लाशा ने कहा, तुम इतनी ताकतवर साहिरा होकर भी उस इंसान के दिमाग में नहीं झांक सकी। तुम्हें तो ये काम लम्हों में कर लेना चाहिए था। भैरूनाथ ने नाराज होते हुए कहा, मेरी ताकतें अभी महदूद हैं आका। अगर मुझे सारी ताकतें मिल गई होती तो मैं इमरान के हलक में हाथ डालकर उससे कागजात के बारे में उगलवा लेती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जो करना है वो एक ख़ास दायरे के अंदर रहकर करना है। अगर मैंने इस दायरे से निकलने की कोशिश की तो मुझसे मेरी बाकी शक्तियाँ भी छीन ली जाएंगी और मैं हमेशा के लिए एक आम नारी बनकर रह जाऊंगी। इब्लाशा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जैसे भी हो इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करके मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें ज़्यादा अरसा बाहर नहीं रख सकता। भैरूनाथ ने कहा, जो हुक्म आका, मैं जल्द लौट आऊँगी। इब्लाशा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम्हें रोशनी की कुव्वतों से दूर रखने और उनसे बचाने के लिए मैंने भक्षाल से काली माता की खोपड़ी मंगवाई है। वो अभी कुछ ही देर में खोपड़ी लेकर आ जाएगा। जाने से पहले इस खोपड़ी को अपने साथ ले जाना। इस खोपड़ी की वजह से रोशनी की कोई ताकत तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। भैरूनाथ ने कहा, जो हुक्म आका। इब्लाशा ने कहा। इसी लम्हे ठीक उसी जगह से ज़मीन फटी जहाँ से पहले फटी थी और भक्षाल उसमें घुस गया था। दूसरे लम्हे फटी हुई ज़मीन से भक्षाल लहराता हुआ बाहर आ गया। उसके सर पर एक खोपड़ी थी। खोपड़ी का निचला हिस्सा टूटा हुआ था। उसके बावजूद खोपड़ी बेहद भयानक और खौफनाक मालूम हो रही थी। खोपड़ी की आंखों के घड़ों में 2 छोटे छोटे अंगारे से चमक रहे थे। भक्षाल जैसे ही खोपड़ी को लेकर ज़मीन से बाहर आया, झोपड़ी में तेज और इंतहाई नागवार बू फैल गई। ऐसी बू जैसे वहाँ हज़ारों चूहे मरे पड़े हों। इस बू ने ना ही भैरूनाथ के चेहरे पर कोई तासुर डाला और न ही इब्लाशा ने नाक सुकेड़ी थी। भक्षाल के सर पर खोपड़ी देखकर भैरूनाथ की आंखें चमक गई थी। मैं महाकाली की खोपड़ी ले आया हूँ भैरूनाथ, भक्षाल ने अपने जिस्म को बल देते हुए कहा। मैं तुम्हारा बेहद एहसानमंद हूँ भक्षाल। ये खोपड़ी मुझे दे दो और तुम बाहर चले जाओ। जंगल में जितने भी इंसान हैं इन सब का खून तुम्हारे लिए है। भैरूनाथ ने कहा तो भक्षाल ने सर झटक कर खोपड़ी भैरूनाथ के सामने ज़मीन पर गिरा दी, जिसे भैरूनाथ ने झपट कर उठा लिया। भक्षाल ने गर्दन घुमाकर वहां खड़ी इब्लाशा की तरफ देखा और फिर पलटकर भैरूनाथ की तरफ देखने लगा।
इस खोपड़ी को सियाह धागे में डालकर इब्लाशा के गले में पहना दो और इब्लाशा से कहना कि वो इस खोपड़ी को अपने लिबास में छुपा कर रखे, वरना ये जहाँ जाएगी वहाँ हर जगह इस खोपड़ी की बू फैल जाएगी और जिस जानदार ने इस बू को सूंघ लिया वो दूसरा सांस नहीं ले सकेगा। हलाक होने वाला इंसान हो या जानवर, उसका खून इब्लाशा की गर्दन पर होगा और फिर इब्लाशा के साथ क्या होगा ये तुम बेहतर तरह से जानते हो। इसलिए इब्लाशा को सख्ती से हिदायत दे दो कि वो इस खोपड़ी को किसी भी सूरत लिबास से बाहर ना निकाले। भक्षाल ने भैरूनाथ से मुखातिब होकर कहा, ओह ठीक है, मैं इस खोपड़ी को अपनी मावराई ताकतों से सुकेड़ कर बेपनाह छोटी बना देता हूँ ताकि ये आसानी से इब्लाशा के लिबास में समा सके। भैरूनाथ ने कहा, ठीक है, अब मैं भेंट लेने जा रहा हूँ। भक्षाल ने कहा तो भैरूनाथ ने इस बात में सर हिला दिया। भक्षाल ने अपने बल खोले और किसी नाग की तरह बल खाता और रेंगता हुआ झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात थे। शनकारा और अनाता जैसी बदबूओं से जान छुड़ाने के लिए वो पहले भी कई परेशानियों और मुसीबतों का शिकार हो चुका था और अब उसके सामने एक और बदरू आ गई थी जो इन बदरुओं से कतई मुख्तलिफ और अनोखी थी। जूलिया को होश में लाकर इमरान फौरन उसके फ्लैट से निकल आया था। जूलिया ने उसे वहां रुकने और उसके नकली इमरान के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इमरान उसे इब्लाशा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। उसने जूलिया से कहा कि उसने अपने हमशक्ल के साथ मिलकर उसके साथ महज ड्रामा करने की कोशिश की थी, लेकिन जूलिया उसकी बातों से मुतमईन नहीं हुई थी। वो इमरान से सवाल पर सवाल किए जा रही थी, इसलिए इमरान उसे छोड़कर वहां से निकल आया और सीधा अपने फ्लैट में आ गया। फ्लैट में सुलेमान वाकई जिंदा मिला था और वॉशरूम में भी किसी लाश के कोई आसार मौजूद नहीं थे। इमरान सिटिंग रूम में आ गया और मुसलसल इब्लाशा और उसकी बातों पे गौर करता रहा। इब्लाशा के आखिरी अल्फाज बार बार इमरान के जहन में गूंज रहे थे कि अगर उसने इस बार उसके खिलाफ रोशनी की ताकत के पास जाने की कोशिश की या उनकी मदद लेनी चाहिए तो वो इनको हलाक कर देगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान पर होगी। और इमरान इन रोशनी की ताकतों को बखूबी जानता था जिनसे इब्लाशा ने उसे दूर रहने को कहा था। इमरान इसी जहनी कश्मकश में मुब्तला था कि अगर वो इस बदरू के सिलसिले में जोसेफ या अम्मा बी के मुर्शिद से मदद नहीं लेगा तो वो क्या करेगा। वो इस बदरू से कैसे छुटकारा हासिल करेगा जिसने उसे जिंदगी अजीरन कर देने की धमकियां दी थीं। वो बदरू न सिर्फ एक बहुत बड़ी साहिरा थी बल्कि वो इंसानी जहन में झांकने का इल्म भी जानती थी। वो जिस तरह से इमरान के जहन को पढ़ती रही थी, इमरान को इस बात की मामूली सी भी खबर नहीं हो सकी थी। इसलिए इमरान को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इस बार उसके सामने आने वाली बदरूह दूसरे बदरूहों से कतई मुख्तलिफ और ख़तरनाक है। ये मैं क्या हिमाकत कर रहा हूँ। इब्लाशा लाख साहिरा हो मगर वो एक मकरूह और शैतानी रूह है। वो मुझे नुकसान तो पहुँचा सकती है मगर रोशनी के नुमाइंदों का भला वो क्या बिगाड़ सकती है। वो रोशनी के नुमाइंदों से डरती है, इसीलिए उसने मुझे उनके पास जाने से मना किया है। अगर उसे रोशनी के नुमाइंदों का खौफ न होता तो वो जूलिया को फ़ोन करने से क्यों रोकती जब वो जोसेफ को वहाँ बुलाने के लिए नंबर प्रेस कर रही थी। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शैतानी ज़रूरियत रोशनी के किसी की ताकत का मुकाबला कर सके या उसका सामना कर सके। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं जासूस हूँ, कोई आमिल कामिल नहीं जो इन बदरूहों का मुकाबला करता फिरूँ। इमरान ने कहा। फिर वो सुलेमान को आवाज़ें देने लगा। आपको फिर चाय की तलब हो रही होगी, सुलेमान ने अंदर आते हुए कहा। अंदर से कॉर्डलेस फ़ोन लाओ जल्दी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो सुलेमान सर हिलाता हुआ फ़ौरन मुड़ गया। चंद दमों के बाद वो एक कॉर्डलेस फ़ोन ले आया। इमरान ने उससे फ़ोन लिया और उसे ऑन करके राना हाउस के नंबर मिलाने लगा। यस, जोसेफ द ग्रेट स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ओ बॉस, अच्छा किया आपने फ़ोन कर लिया, मैं आपके फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ से जोसेफ की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे? क्यों, क्या मुझसे अपने कान पकड़वाने थे? इमरान ने कहा, नहीं बॉस, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जोसेफ ने कहा, कौन सी बात? इमरान ने पूछा। मैं जानता हूँ बॉस कि आप किस परेशानी में मुब्तला हैं, मुझे फादर जोशुआ ने सब कुछ बता दिया है। दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हकीकतन हैरत के तासुरात नुमाया हो गए। अभी उसने जोसेफ से कोई बात भी नहीं की थी, वो खुद ही से कह रहा था कि उसे सब कुछ मालूम है कि वो किस परेशानी में मुब्तला है।
اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر تم وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری باس، اس بار میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا تو عمران بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ عمران نے کہا، یس باس، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کالے جنگلوں کی کالی بدرو ابلاشا تنگ کر رہی ہے۔ وہ کالی دنیا کی سب سے خبیث اور خطرناک بدرو ہے جو ماورائی طاقتوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس بدرو کو آپ کے ستانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس بدرو سے آپ کو اس بار اکیلے ہی نمٹنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اور اس مرتبہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ جوزف نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جس کی موجودگی میں آپ کی میں تو کیا کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ ابلاشا کے پاس نیلے شیطان کی نیلی کھوپڑی ہے جس کی موجودگی میں روشنی کے نمائندے اور روشنی کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ فادر جوشوا نے مجھے بھی آپ سے اور اس خبیث بدرو سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ فادر جوشوا نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے اور میں اپنے مقدس باپ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا، اور اپنے باس کو مرنے کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں مجبور ہوں باس، فار گاڈ سیک، آپ اس بدرو کو نہیں جانتے۔ اگر میرا اس سے سامنا ہو گیا تو میں ہلاک ہو کر ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں گم ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف سے جوزف نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے تم ابلاشا سے ڈرتے ہو؟ عمران نے کہا، نہیں باس، میں ابلاشا سے نہیں، اس کے پاس جو نیلے شیطان کی کھوپڑی ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف نے برملا کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جوزف، یہ بدروح کا معاملہ ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہاری مدد کے بغیر کسی بدرو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، سوری باس، اس مرتبہ آپ کو اس بدرو سے اکیلے ہی لڑنا ہوگا۔ دوسری طرف سے جوزف نے خشک لہجے میں کہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس معاملے میں مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، یس باس، میں مجبور ہوں۔ جوزف نے کہا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، یہ میرا نہیں، فادر جوشوا کا فیصلہ ہے باس۔ دوسری طرف سے جوزف کی غمزدہ آواز سنائی دی، ایک ہی بات ہے، تم اور تمہارا فادر جوشوا ایک ہی ہو۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، باس، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے تمہارے کسی مشورے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے جوزف کا جواب سنے بغیر فون آف کر دیا۔ اسے جوزف پر سخت غصہ آ رہا تھا جو اس سے خود کہہ رہا تھا کہ ابلاشا ایک خطرناک اور انتہائی خبیث ترین روح ہے اور اس کے باوجود وہ اس بار اس کی مدد کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ نہ جانے یہ خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے جوزف، اب میں تم سے واقعی کوئی مدد نہیں لوں گا، جو کرنا ہے اب میں خود کروں گا، دیکھتا ہوں یہ بدرو میرا کیا بگاڑ لیتی ہے۔ عمران نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران غصیلی نظروں سے فون کو گھورنے لگا۔ اب کیا ہے؟ کیوں کیا ہے فون؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید جوزف نے اسے کال کی ہے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ایک نہایت حلیم اور مشفقانہ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے اجنبی تھی۔ کون صاحب ہیں آپ؟ میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھ ناچیز کی پہچان پر نہ جائیں، آپ پریشان ہیں، مگر اس دنیا میں ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے۔ اس کے لیے صبر، ہمت، استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تینوں باتیں آپ میں بدرجہ اہتم موجود ہیں۔ آپ کے مقابلے پہ پہلے بھی کئی شیطانی طاقتیں آ چکی ہیں جو آپ ہی کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچی ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا اور ابلاشا جیسی خطرناک بدرو بھی آپ ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے گی، مگر خیال رہے کہ اس کے پاس ایک غلیظ نیلی شیطانی کھوپڑی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس بدرو کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو اپنی ذہانت سے کام لینا ہوگا۔ آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے تو آپ آسانی سے اس خبیث بدرو سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ تک یہی پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے مسلسل بولتے ہوئے کہا گیا، اوہ، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اس غلیظ کھوپڑی کی وجہ سے میری کوئی مدد نہیں کی جا سکتی؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں عمران صاحب۔
دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل میں جو خدشہ ابھرا تھا اس کا برملا اظہار کر دیا گیا تھا کہ ابلاشا کے سلسلے میں اس کی براہ راست کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی، مگر ایسا کیوں ہوگا یہ عمران نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میری مدد نہیں کی جا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں اس خبیث روح سے خود نمٹ لوں گا، عمران نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں عمران صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اب میں آپ سے اور کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اب اجازت۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کارڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ جوزف نے پہلے ہی عمران کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے جو کرنا تھا وہ اب عمران کو خود ہی کرنا تھا۔ لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اس طرح میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے، اور جوزف اس جوزف سے تو مجھے خود جا کر ملنا پڑے گا، دیکھتا ہوں وہ اس بار میرا ساتھ کیسے نہیں دیتا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اسی لمحے سلیمان چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کپ عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ فون لے جاؤ، سلیمان نے عمران کو بدستور سنجیدہ دیکھ کر کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلیمان نے فون اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے چائے کے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چائے کے کپ کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر عمران بری طرح سے چونک پڑا۔ یہ چائے کا کپ کہاں غائب ہو گیا؟ عمران کے منہ سے نکلا، اور اسی لمحے ایک جھماکہ سا ہوا اور اس کے سامنے میز کی دوسری طرف ابلاشا نمودار ہو گئی، اور اسے دیکھ کر عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ تو تم، عمران نے کہا۔ اس کے جسم پر لیڈی سادنا کا ہی لباس تھا۔ اس سے پہلے جب وہ عمران کے سامنے آئی تھی تو عمران کو کوئی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے دیکھ کر عمران کو اس سے گھنسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عمران کے چہرے پر یکلق نفرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاں میں، کیوں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے؟ ابلاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف کرسی پر اطمینان سے عمران کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم نے تو کل آنا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے لیے آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے، ابلاشا نے کہا۔ تمہارے لیے نہ ہوگا، لیکن میرے لیے تو ہر پل ہر لمحہ اہمیت رکھتا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور کل آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، عمران نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری عمران، میں نے تمہیں جو کل تک کی مہلت دی تھی اسے میں واپس لے رہی ہوں، ابلاشا نے کہا۔ اوہ، تو کیا تم واپس جا رہی ہو؟ اب کبھی میرے سامنے نہیں آؤ گی؟ عمران نے چونک کر کہا۔ یہ بات نہیں ہے، ابلاشا نے کہا۔ تو پھر؟ عمران نے پوچھا۔ تمہیں وہ کاغذات آج بلکہ ابھی مجھے دینے ہوں گے، ابلاشا نے کہا۔ تو عمران کا چہرہ یکلق غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہی ہو ابلاشا، تم نے مجھے کل 12 بجے تک کا ٹائم دیا تھا، اس سے پہلے تم مجھ سے ان کاغذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ابلاشا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس کرنا پڑے، ابلاشا نے سکون بھرے لہجے میں کہا۔ میں فیصلہ ایک بار کرتا ہوں، اور میرا یہ فیصلہ حتمی اور قطعی ہوتا ہے، جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، عمران نے کہا۔ اوکے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو یہی صحیح، ابلاشا نے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران اسے تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا چائے کا کپ تم نے غائب کیا ہے، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابلاشا نے سر ہلا کر کہا۔ کیوں؟ عمران نے کہا۔ اب تمہارے ساتھ یہی ہوگا عمران، میں تمہیں نہ کچھ کھانے دوں گی نہ پینے دوں گی، تمہاری زندگی سے چین اور آرام حرام ہو چکا ہے، اب تم اذیت ناک زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ موت کا لمحہ ثابت ہوگا، میں تمہیں ہلاک بھی نہیں ہونے دوں گی اور تمہیں زندگی کا سکون بھی نہیں لینے دوں گی، ابلاشا نے پہلی بار غراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے جیب سے مشینی پسٹل نکال لیا۔ تم یہ سب کچھ کرو گی جب یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گی، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران، اور یہ مشینی پسٹل، یہ میرے سامنے کھلونے ہیں، معمولی کھلونے، ابلاشا نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اس نے فضا میں یوں ہاتھ مارا جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی کوئی چیز پکڑ رہی ہو۔ معمولی کھلونا؟ عمران نے کہا اور یکلق مشینی پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔
मशीनी पिस्टल से टक टक की आवाजें निकली जैसे उसने गोलियां ना हो। ये देखकर इमरान बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने एक बार फिर अभिलाषा पर फायरिंग करनी चाहिए, लेकिन दूसरी बार भी मशीनी पिस्टल से टक टक की आवाजें निकली। इमरान ने सर झटककर मशीनी पिस्टल का मैगजीन बाहर निकाला तो उसमें गोलियां मौजूद नहीं थीं। ये कैसे हो सकता है? मैगजीन खाली कैसे हो गया? इसे अभी थोड़ी देर कबल ही मैंने लोड किया था। इमरान के मुंह से हैरतज़दा सी आवाज निकली। तुमने उसे लोड किया था और मैंने उसे पलक झपकने में खाली कर दिया, अभिलाषा ने कहा, और फिर उसने वो हाथ इमरान के सामने कर दिया जो उसने हवा में लहराया था। उसके हाथ में गोलियां थीं। इमरान गोलियां देखकर बुत सा बनकर रह गया। अभिलाषा की मावराई ताकतों से एक लम्हे से भी कम वक्फे में उसने मशीनी पिस्टल का मैगजीन खाली कर दिया था और मशीनी पिस्टल की तमाम गोलियां उसके हाथ में नजर आ रही थीं। उसने गोलियां मेज पर फेंक दी। इसी लम्हे इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में मौजूद मशीनी पिस्टल गर्म हो रहा हो। उसने घबरा कर देखा तो उसे मशीनी पिस्टल वाकई सुर्ख होता हुआ मालूम हुआ। इमरान ने मशीनी पिस्टल फौरन नीचे फेंक दिया। जैसे ही मशीनी पिस्टल नीचे गिरा उससे धुआं सा निकला और दूसरे लम्हे इमरान ने फौलादी मशीनी पिस्टल को मोम की तरह पिघलते देखा। अब तो तुम्हें अभिलाषा की कुव्वतों पर यकीन आ गया होगा। अभिलाषा फौलाद को भी मोम की तरह पिघलाने की सलाहियत रखती है, अभिलाषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे ये खेल तमाशे मुझे खौफजदा नहीं कर सकते अभिलाषा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और फिर उसने अचानक मेज के नीचे दोनों हाथ रखे और उसे पूरी कुव्वत से अभिलाषा की तरफ उठाल दिया। मेज पूरी कुव्वत से अभिलाषा से टकराई और अभिलाषा उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी। मेज उलटकर उस पर जा गिरी। इससे पहले कि वो मेज के नीचे से निकलती, इमरान ने छलांग लगा दी और तकरीबन उड़ता हुआ स्टडी रूम से निकलता चला गया। दूसरी तरफ से सुलेमान शायद खाली कप उठाने के लिए अंदर आ रहा था। इमरान ने जैसे ही छलांग लगाकर कमरे से निकलने की कोशिश की, वो अंदर आते हुए सुलेमान से बुरी तरह से जा टकराया और दोनों उछलकर दूसरी तरफ जा गिरे। सुलेमान के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो भी उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा, जबकि इमरान ने गिरते ही खुद को संभाल लिया था और फौरन उठकर खड़ा हो गया था। वो उठते ही बिजली की सी तेजी से कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ लपका, मगर फिर यकलक ठिठक गया क्योंकि उसके सामने अचानक कमरे का दरवाजा गायब हो गया था और दरवाजे की जगह सपाट दीवार आ गई थी। क्या बात है साहब, आप इतनी तेजी से कमरे से क्यों निकले थे? खुदा की पनाह, आपकी टक्कर से मेरी हड्डी पतली एक हो गई है, सुलेमान ने कमर पर हाथ रखते हुए उठकर खड़े होते हुए कहा। उसकी नज़र अभी अभिलाषा पर नहीं पड़ी थी। उसने शायद अभिलाषा की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। सुलेमान ने इमरान को स्टडी रूम की तरफ आया तो चौंक कर वो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कुछ दिखाई न दिया। इधर आप क्या देख रहे हैं साहब? क्या वहाँ कोई भूत मौजूद है? सुलेमान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? क्या तुम्हें स्टडी रूम के दरवाजे के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। दिखाई दे रहा है साहब, खुला हुआ दरवाजा और उसका चौखटा। सुलेमान ने कहा, ये मेरी मर्जी के बगैर ना मुझे देख सकता है ना ही मेरी आवाज़ सुन सकता है, अभिलाषा ने कहा और इमरान की तरफ कदम बढ़ाने लगी। ये सब करके तुम अच्छा नहीं कर रही, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा नहीं कर रही? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैंने तो कुछ नहीं किया और आप मुझे मुज़क्कर की से मुअन्नस क्यों बना रहे हैं? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा अहमक, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मुझसे बात नहीं कर रहे तो क्या किसी भूत परी से कर रहे हैं? सुलेमान ने झंझलाकर कहा। इमरान, ये तुम्हारा बेहद चहीता मुलाजिम है ना? अभिलाषा ने सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा। क्या कहना चाहती हो तुम? इमरान ने कहा। कहना चाहती हूँ नहीं, कहना चाहता हूँ साहब, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही, आप कुछ देर आराम कर लें, सुलेमान ने कहा। वो समझ रहा था कि इमरान उससे मुखातिब है। खामोश रहो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा तो सुलेमान उसकी गुर्राहट सुनकर सहम सा गया। मैंने तुम्हें पहले तुम्हारे इस मुलाजिम की हलाकत का मंजर दिखाना है, अगर कहो तो मैं इसको हकीकत में बदल दूं, अभिलाषा ने जहरीले अंदाज में कहा। अगर तुमने इसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इमरान ने कहा। आपसे भला इस दुनिया में और कोई बुरा हो सकता है, सुलेमान ने बड़बड़ाते हुए कहा तो इमरान उसे घूर कर रह गया। अभिलाषा ने इमरान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सुलेमान की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ अभिलाषा, रुक जाओ, इमरान ने चीख कर कहा तो सुलेमान बेख्तियार उछल पड़ा।
ابلاشا، یہ ابلاشا کون ہے؟ سلیمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ہوں ابلاشا، ابلاشا نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا تو سلیمان بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس بار اسے نہ صرف لڑکی کی آواز سنائی دی تھی بلکہ اسے وہ لڑکی دکھائی بھی دے رہی تھی جو اچانک اس کے سامنے ظاہر ہو گئی تھی۔ تو تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ اور سلیمان نے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، وہی جو تم مجھے سمجھ رہے ہو، ابلاشا نے مسکرا کر کہا تو سلیمان کا رنگ اڑ گیا۔ بھوت؟ سلیمان نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ابلاشا نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھی کر کے سلیمان کی طرف جھٹک دی۔ سلیمان کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری طرح سے چیختا ہوا اڑ کر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا اور دھپ سے نیچے آ گرا۔ ابلاشا! سلیمان پر وار کرتا دیکھ کر عمران حلق کے بل چیخا اور اچھل کر ابلاشا کے قریب آ گیا، مگر اسی لمحے ابلاشا نے اس کی طرف سے بھی ہتھیلی کو زوردار جھٹکا تو عمران بھی سلیمان کی طرح اچھلا اور اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ زمین پر گرا ہی تھا کہ ابلاشا نے اپنی ایک انگلی سیدھی کی اور عمران کی طرف کرتے ہوئے انگلی کو حرکت دینے لگی۔ اس کی انگلی کی حرکت کے ساتھ عمران کا جسم بھی ہوا میں بلند ہونے لگا۔ عمران کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور وہ ہوا میں اوپر اٹھتے ہوئے بری طرح سے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ ابلاشا آہستہ آہستہ انگلی کے اشارے سے اسے اوپر اٹھاتی جا رہی تھی اور پھر اس نے انگلی کو حرکت دی تو عمران کا جسم تیزی سے گھوما اور اس کے پیر یکلگ چھت سے جا لگے۔ دوسرے لمحے عمران چھت سے یوں لٹک رہا تھا جیسے چھت نے اس کے دونوں پیر جکڑ لیے ہوں۔ سلیمان نے جو عمران کو اس طرح چھت پہ لٹکے دیکھا تو اس کے حلق سے ڈری ڈری سی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بری طرح سے چیختا ہوا ابلاشا کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اچانک ابلاشا پر حملہ کر دے گا، مگر دوسرے لمحے ابلاشا نے جو اسے پلٹ کر اور گھور کر دیکھا تو سلیمان اپنی جگہ یوں ساکت ہو گیا جیسے یکلگ زمین نے اس کے پیر جکڑ لیے ہوں۔ اب تم اسی طرح لٹکے رہو عمران، اور دیکھو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اس چہیتے ملازم کا کیا حشر کر دیتی ہوں، ابلاشا نے کہا۔ عمران الٹا لٹکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلیمان بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ابلاشا کو دیکھ رہا تھا۔ ابلاشا نے اچانک فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کوڑا آ گیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان کی آنکھوں میں زمانے بھر کا خوف ابھر آیا۔ ابلاشا کوڑا چٹکاتے ہوئے سلیمان کی طرف بڑھنے لگی تو اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ رک جاؤ، میری طرف مت بڑھو خوبصورت چڑیل، میں کہتا ہوں رک جاؤ، ہش ہش، سلیمان نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کہا۔ ابلاشا، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہیں جو اذیت دینی ہے مجھے دو، تم اس بیچارے کو درمیان میں کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کاغذات تمہارے پاس ہیں، ان کاغذات کو تم ہی نے لا کر میرے حوالے کرنا ہے، پھر میں اس کمزور کو سزا کیوں دوں؟ ابلاشا نے کہا۔ ہاں، مجھے چھوڑ دو، میں کمزور ہوں، میری تو تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سلیمان نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن ابلاشا نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا لیکن؟ سلیمان نے کہا۔ لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، ابلاشا نے کہا۔ کیسا کام؟ سلیمان نے پوچھا۔ اپنے مالک سے کہو کہ وہ کاغذات لا کر میرے حوالے کر دے جو میں اس سے مانگ رہی ہوں، ابلاشا نے کہا۔ کاغذات؟ کون سے کاغذات؟ سلیمان نے اسے خوفزدہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارا مالک جانتا ہے، کہو عمران سے، ابلاشا نے سر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صاحب، خدا کے لیے یہ جو کاغذات مانگ رہی ہے اسے دے دیں ورنہ یہ مجھے اور آپ کو ہلاک کر دے گی۔ اس نے جس طرح آپ کو چھت پر الٹا لٹکا رکھا ہے اور مجھے جکڑ رکھا ہے، اس سے تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ساحرہ ہے، سلیمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کاغذات میرے پاس نہیں ہیں، عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کس کے پاس ہیں؟ ابلاشا نے کہا۔ جوزف کے پاس، میں نے حفاظت کے لیے ان کاغذات کو جوزف کے پاس رکھا ہے، عمران نے کہا۔ جوزف، وہ تمہارا افریقی غلام؟ ابلاشا نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران نے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عمران، تم جان بوجھ کر مجھے جوزف کے چکروں میں الجھانا چاہتے ہو، ابلاشا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ کاغذات واقعی جوزف کے پاس ہیں، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میرا ذہن پڑھ لو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں تمہارا ذہن پڑھ رہی ہوں عمران، تمہارے نارمل ذہن میں جو کچھ ہے وہ میں جانتی ہوں، لیکن تمہارے دماغ کے دوسرے حصے میں کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا، اور تم جو یہ مقدس کلام پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو اسے پڑھنے سے باز آ جاؤ، تمہارا ملازم بھی مقدس کلام پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
میں کوئی عام بدرو نہیں ہوں۔ ابلاشا نے کہا تو عمران اور سلیمان دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے، تم مجھے نیچے اتار دو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں جوزف سے خود وہ کاغذات لا دیتا ہوں۔ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ ابلاشا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا بالکل نہیں، میں تم جیسی ساحرہ اور خوفناک بدرو کو بھلا کیا دھوکہ دے سکتا ہوں؟ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے دیتی ہوں، اس کے بعد تمہیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ ابلاشا نے کہا مت دینا، مجھے نیچے تو اتارو، الٹا لٹک کر میرا برا حال ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا تو ابلاشا نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر ہلکے سے جھٹکی تو عمران کے پیر چھت سے چھوٹ گئے اور وہ تیزی سے نیچے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سر کے بل نیچے گرتا اس نے فوراً کلابازی کھائی اور گھوم کر پیروں کے بل زمین پر آ کھڑا ہوا۔ خدا کی پناہ، تم تو واقعی شیطانوں کی نانی ہو، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شیطانوں کی نہیں، چڑیلوں کی، خوبصورت چڑیلوں کی نانی ہے یہ، سلیمان نے کہا۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، چلو میرے ساتھ، ابلاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کو بھی ٹھیک کر دو ورنہ یہ یہاں کھڑے کھڑے سوکھ جائے گا، عمران نے کہا۔ ہمارے یہاں سے جاتے ہی یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ابلاشا نے کہا۔ کیا کر سکتا ہوں بھائی، تم نے ہی تو اسے خوبصورت چڑیل کا خطاب دیا ہے، اب اس کے نخرے بھی بھگتو، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے سلیمان کو اشارہ کر دیا۔ کاش یہ خوبصورت چڑیل ہی میرا نصیب بن جائے، سلیمان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ تمہارا نصیب بن گئی تو تمہارا نصیب پھوٹ جائے گا اور تمہارے ہونے والے بچے بھوت ہی پیدا ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھوت ہی صحیح، ہوں گے تو میرے ہی بچے نا، سلیمان نے اس انداز میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران اور سلیمان باتوں کے دوران آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا مذاق، اب چلو، ابلاشا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا سلیمان، میں اب چلتا ہوں، میرے بعد اور کچھ نہیں تو کسی سے دعائے مغفرت ہی کرا لینا، عمران نے کہا۔ ضرور ضرور، یہ بھی بھلا کہنے کی بات ہے، ایک بار آپ جائیں تو صحیح، پھر میں پہلے اپنی شادی کراؤں گا، پھر ہم دونوں میاں بیوی ہنی مون منائیں گے اسی فلیٹ میں، سلیمان نے کہا۔ ہاں، اس کے سوا تم کر بھی کیا سکتے ہو، عمران نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ ابلاشا اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی، وہ شاید ان دونوں کے دماغ اب نہیں پڑھ رہی تھی، اگر وہ ان کے دماغ پڑھ لیتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ دونوں اس ہنسی مذاق کے دوران کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب چلنا ہے یا تمہیں اٹھا کر لے جاؤں، ابلاشا نے کہا۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، اب عورتیں بھی مردوں کو اٹھانے کی باتیں کرنے لگی ہیں، سلیمان نے کہا تو ابلاشا اسے گھور کر رہ گئی۔ اسی لمحے اچانک عمران بجلی کی سی تیزی سے ابلاشا پر جھپٹ پڑا، دوسرے لمحے اس کی گردن عمران کے ایک ہاتھ میں تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا تھا۔ ابلاشا کے حلق سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اب آئی ہو گرفت میں تمہاری طرح جادوگری تو نہیں جانتا، مگر جوزف کے ساتھ رہ کر میں جادوگری کے توڑ کے بہت سے رموز جان چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم جیسی بدروحوں کی اگر گردن یا بال پکڑ لیے جائیں تو تم فوراً بے بس ہو جاتی ہو، تمہارا کوئی سحر، تمہاری کوئی طاقت کام نہیں آتی، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سلیمان کو بتا دیا تھا کہ ابلاشا ایک بدرو ہے اور وہ اسے کسی طرح اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، وہ اس طرح اس کے ساتھ نوک جھوک کرتا رہے تاکہ ابلاشا ان کے ذہنوں کو نہ پڑھ سکے اور اسے ابلاشا پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے جس میں وہ کامیاب رہا تھا۔ چھوڑو میرے بال چھوڑو، ابلاشا نے واقعی بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیل گئے تھے، جیسے واقعی عمران نے گردن اور اس کے بال پکڑ کر اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہو۔ عمران نے جیسے ہی ابلاشا کی گردن اور اس کے بال پکڑے، سلیمان کے پیر بھی خود بخود زمین سے آزاد ہو گئے تھے۔ نہیں صاحب، اسے نہ چھوڑنا، اس بدبخت نے مجھے اٹھا کر جس بے رحمی سے دیوار پر مارا تھا، میری ایک ایک ہڈی کڑکڑا کر رہ گئی تھی، میں کچن میں جا کر پسی ہوئے مرچیں لا کر اس کی آنکھوں میں جھونکنا چاہتا ہوں۔ جوزف نے ایک بار بھی مجھے بھی بتایا تھا کہ پسی ہوئی سرخ مرچیں اگر کسی طرح کسی بدرو کی آنکھوں میں ڈال دی جائیں تو وہ بدرو اندھی ہو جاتی ہے اور اس کی ساحرانہ طاقتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں، سلیمان نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو جلدی لاؤ مرچیں، عمران نے کہا تو سلیمان تیزی سے کچن کی طرف دوڑ گیا۔ عمران، مجھے چھوڑ دو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ابلاشا ہوں، ابلاشا، ابلاشا نے عمران کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا۔ نہیں ابلاشا، تم نے مجھے بہت ستایا ہے،
اب تمہاری نہیں میری باری ہے۔ میں تمہیں اندھا کر کے اسی حالت میں جوزف کے پاس سے جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے تم جوزف جیسے انسان سے ڈرتی ہو، کیونکہ وہ تم جیسی خبیث بدروحوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے ہاتھوں اناتا اور شنکارا جیسی بدروحیں نہیں بچ سکی تو تم کیا چیز ہو؟ عمران نے کہا، نہیں نہیں، تم مجھے جوزف کے پاس نہیں لے جاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں ابلاشا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ بولو۔ عمران نے کہا، عمران، جوزف بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم مجھے اس کے سامنے لے بھی گئے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میرے وہاں جاتے ہی جوزف ایک لمحے میں ہلاک ہو جائے گا۔ ابلاشا نے چیختے ہوئے کہا، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں ابلاشا، میں تمہیں جوزف کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ عمران نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ابلاشا نے کہا، بار بار کہو یا آخری بار کہو، میں بہرحال تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عمران نے کہا اور اس نے مٹھی میں پکڑے ہوئے اس کے بعد زور سے جھٹکے تو ابلاشا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے ابلاشا بری طرح سے تڑپی اور اس نے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دے کر تیزی سے خود کو عمران کی طرف موڑا اور پھر اس نے گھٹنا اٹھا کر پوری قوت سے عمران کے پیٹ میں مار دیا۔ یہ ضرب اس قدر شدید اور زوردار تھی کہ عمران کی گرفت ابلاشا کے بالوں پر اور اس کی گردن سے ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی لمحے ابلاشا نے اس کے پیٹ میں ایک بار پھر گھٹنا موڑ کر مارا تو عمران اوق کی آواز نکالتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے ابلاشا کی گردن اور بال چھوٹ گئے تھے۔ اپنی گردن اور بال عمران کے ہاتھوں سے آزاد ہوتا دیکھ کر ابلاشا بجلی کی سی تیزی سے عمران سے دور ہٹتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بدستور تکلیف کے آثار تھے۔ تم نے ابلاشا پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے عمران، اب تمہیں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بہت بڑا خمیازہ۔ ابلاشا نے خوفناک انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان سرخ مرچوں سے دونوں مٹھیاں بھرے ہوئے اندر آ گیا۔ اس نے جو عمران کو دھورا اور ابلاشا کو عمران کی گرفت سے آزاد دیکھا تو وہ بوکھلا کر واپس مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتا ابلاشا کی آنکھوں سے روشنی کی دو لکیریں سی نکل کر سلیمان کے کاندھوں پر پڑی۔ سلیمان کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھلا اور منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ دوسرے لمحے وہ یوں ساکت ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ابلاشا، تم نے سلیمان پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ابلاشا کی آنکھوں سے پھر دو لکیریں نکلیں اور عمران سے جا ٹکرائیں اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے یکفلک جان نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر ذہن سے اندھیرے دور کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ دوسرے لمحے وہ کسی کٹے ہوئے شہتوت کی طرح گرتا چلا گیا۔ جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، بالکل ایسے ہی ایک جگنو عمران کے ذہن میں چمکا اور بتدریج پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں اسی جگہ پڑا تھا جہاں وہ بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سلیمان بھی گرا پڑا تھا، البتہ ابلاشا وہاں سے غائب تھی۔ ابلاشا کو غائب دیکھ کر عمران تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سلیمان کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے چیک کرنے لگا۔ پھر سلیمان کو بے ہوش پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ سلیمان، ہوش میں آؤ، سلیمان، سلیمان۔ عمران نے سلیمان کو پکڑ کر اسے بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو سلیمان کو فوراً ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ خالی خالی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ خاموش رہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ چڑیلوں کی نانی، وہ کہاں ہے؟ سلیمان نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عزیزوں سے ملنے؟ ارے باپ رے، اگر وہ اپنے سارے عزیزوں کو یہاں لے کر آ گئی تو؟ سلیمان نے بوکھلا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو میں اس کے عزیزوں کو تمہارے لیے باراتی بنا کر ابلاشا سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ عمران نے کہا، شادی؟ آپ میری شادی بدروح سے کروائیں گے؟ سلیمان نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، تو اور کیا کروں، وہ کسی طرح میری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، تم سے اس کی شادی کرا دوں گا تو کم از کم میری تو جان چھوٹ جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کی جان چھوڑے گی، مگر میں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑوں گا پھر آپ کیا کریں گے؟ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ عمران نے کہا، صاحب آخر یہ چکر کیا ہے، یہ ابلاشا ہے کون اور اس طرح ہاتھ دھو کر آپ کی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے، اور وہ آپ سے کن کاغذات کا مطالبہ کر رہی ہے؟
سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ اوہ، اگر وہ بدبخت اتنی خطرناک بدروح ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح اس سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ روشنی کے نمائندے اور جوزف نے بھی آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اسی بات سے زیادہ پریشان ہوں۔ یہ نورانی شخصیات ان شیطانی معاملوں میں میری کئی بار مدد کر چکی ہیں، اور جوزف تو ان معاملات میں میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ پھر اس مرتبہ وہ مجھ سے دور کیوں ہیں؟ اور مجھ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنی مدد آپ کرنی ہوگی اور اس بدروح سے مجھے اکیلے ہی نمٹنا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو آپ جوزف کے کان پکڑ کر بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اس بار ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ سلیمان نے کہا۔ میں جوزف کے پاس جانے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، لیکن… عمران کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ سلیمان نے پوچھا۔ ابلاشا نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے جوزف یا روشنی کے کسی نمائندے کے پاس جانے کی کوشش کی تو ان کے نقصان کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ مجھے فون پر بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ابلاشا کے پاس ایک غلیظ نیلی شیطانی کھوپڑی ہے۔ شاید اس کھوپڑی کی وجہ سے وہ اس خبیث بدروح کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ ابلاشا مجھے کسی طرف جانے کا راستہ ہی نہیں دے رہی۔ اب وہ تو خود غائب ہو گئی ہے، مگر دیکھو جاتے جاتے میرے لیے تمام راستے بند کر گئی ہے۔ عمران نے کہا تو سلیمان چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر وہاں دروازے کی جگہ سپاٹ دیوار دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ کمرے کے روشن دان اور دونوں کھڑکیاں بھی غائب تھیں۔ وہ دونوں چاروں طرف سے بند کمرے میں موجود تھے۔ کمرے میں لائٹس جل رہی تھیں۔ اگر لائٹس نہ ہوتی تو وہاں گھپ اندھیرا چھا گیا ہوتا۔ اوہ، ابلاشا تو ہمیں یہاں قید کر گئی ہے، سلیمان نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن وہ گئی کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گئی ہے، سلیمان نے کہا، مگر عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑے ہوئے فون پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کا ریسیور اٹھاتا، اچانک میز سے فون غائب ہو گیا۔ ارے یہ فون کہاں غائب ہو گیا؟ سلیمان نے فون کو غائب ہوتا دیکھ کر حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ابلاشا یہی موجود ہے، اس نے فون غائب کیا ہے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، سلیمان نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابلاشا تم یہی ہو نا، اسی کمرے میں؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں اسے ابلاشا کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مت جواب دو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم یہی ہو۔ اگر تم نے ہمیں اس کمرے میں قید ہی کرنا تھا تو تم نے ہمیں بے ہوش کیوں کیا تھا؟ عمران نے کہا، لیکن ابلاشا نے اس بار بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا، تم مجھے بے ہوش کر کے میرے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی ہو تاکہ یہ معلوم کر سکو کہ میں نے وہ کاغذات کہاں چھپا رکھے ہیں، عمران نے کہا، لیکن جواب نہ دار۔ صاحب لگتا ہے آپ دیواروں سے بات کر رہے ہیں۔ ابلاشا اگر یہاں ہوتی تو آپ کی بات کا کوئی نہ کوئی جواب تو وہ ضرور دیتی، سلیمان نے کہا۔ وہ یہی ہے، میں نے اس کی گردن اور بال پکڑے تھے، شاید اس ڈر سے غائب ہو گئی ہے کہ میں دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکوں، عمران نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، ابلاشا واقعی بزدل ہے، اور اسی لیے اس نے ہمیں یہاں قید کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے باہر نہ چلے جائیں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح جوزف تک جانے نہیں دینا چاہتی، سلیمان نے کہا۔ کیوں ابلاشا؟ سلیمان ٹھیک کہہ رہا ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس بار بھی ابلاشا کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ لگتا ہے ابلاشا واقعی یہاں موجود نہیں ہے، اگر وہ یہاں ہوتی تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتی، سلیمان نے کہا۔ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو فون کیسے غائب ہو گیا؟ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہاں کوئی ایسا سحر کر رکھا ہو کہ آپ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیں یا کسی روشنی کے نمائندے سے مدد لینا چاہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹ آ جائے، سلیمان نے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ صاحب موقع اچھا ہے، ہمیں کسی طرح اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، سلیمان نے کہا۔ کیسے؟ کیا ان دیواروں کو توڑ کر دوسری طرف جاؤ گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ یہاں ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے،
سلیمان نے کہا ایک کام کرو۔ عمران نے کچھ سوچ کر کہا کیا صاحب؟ سلیمان نے کہا سامنے الماری میں حروف متقطعات کی ایک تختی موجود ہے، اسے نکال لو اور اسے دیوار پر پھیرو، ہو سکتا ہے ابلاشا کا سحر ٹوٹ جائے اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ عمران نے کہا او ہاں میں دیکھتا ہوں۔ سلیمان نے کہا اور تیزی سے دائیں طرف دیوار کے پاس پڑی ہوئی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بار نہ اس کے قدم رکے تھے اور نہ وہاں سے الماری غائب ہوئی تھی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس کے ایک خانے سے تختی نکال لی جس پر حروف متقطعات درج تھے۔ جیسے ہی اس نے تختی ہاتھ میں لی اچانک تیز روشنی سی چمکی اور کمرے کا دروازہ، کھڑکیاں اور روشن دان نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ فون بھی نمودار ہو گیا تھا۔ گڈ شو! حروف متقطعات کے اثر سے کمرے سے ابلاشا کا سحر ٹوٹ گیا ہے۔ لاؤ یہ تختی مجھے دے دو۔ عمران نے دروازے اور کھڑکیاں نمودار ہوتا دیکھ کر سلیمان سے کہا تو سلیمان سر ہلا کے اس کے قریب آ گیا۔ اس نے تختی عمران کو دی تو عمران اونچی آواز میں ان حروف کو پڑھنے لگا اور پھر اس نے تختی کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب دیکھتا ہوں ابلاشا میرے راستے میں کیسے آتی ہے۔ عمران نے کہا اب آپ کیا کریں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ ان حروف متقطعات کی موجودگی میں مجھے یقین ہے کہ ابلاشا میرے سامنے نہیں آئے گی۔ میں اس تختی کو لے کر باہر بھی جا سکتا ہوں اور جوزف سے بھی جا کر مل سکتا ہوں۔ عمران نے کہا یہ مناسب رہے گا، ایک تختی میں بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں ابلاشا یہاں آ کر مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ سلیمان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس مرتبہ نہ اس کے قدم رکے تھے اور نہ ہی اس کے سامنے سے دروازہ غائب ہوا تھا۔ ابلاشا غیبی حالت میں اسی کمرے میں موجود تھی۔ وہ واقعی عمران کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے دوہرے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر بے ہوش ہونے کے باوجود عمران کے ذہن کا دوسرا حصہ نہیں کھل رہا تھا، جس سے ابلاشا کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران واقعی بے پناہ قوت ارادی کا مالک ہے اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے ذہن کے بڑے حصے میں نہیں جھانک سکتی۔ پھر عمران اور سلیمان کو ہوش آ گیا اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس پر فکرے کسنے لگے۔ ابلاشا خاموش تھی۔ عمران نے جب جوزف کو فون کرنے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ابلاشا نے وہاں سے فون سیٹ ہی غائب کر دیا۔ وہ دونوں بند کمرے سے نکلنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عمران بار بار ابلاشا کو آوازیں دے رہا تھا مگر ابلاشا خاموش تھی۔ ابلاشا واقعی اس بات سے شدید پریشان ہو گئی تھی جب عمران نے اس کی گردن اور اس کے سر کے بال پکڑے تھے۔ عمران کی گرفت میں آ کر ابلاشا کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اگر اس نے عمران کے ہاتھوں سے اپنی گردن اور بال نہ چھڑائے تو اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ پھر اس نے سلیمان اور عمران کو ساحرانہ طاقت سے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب عمران نے جب اچانک سلیمان سے کہا کہ وہ الماری سے حروف متقطعات کی تختی نکالے تو ابلاشا بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے سلیمان کے قدم روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس نے اس بات سے مطمئن ہو کر ہاتھ نیچے کر لیا کہ کوئی مقدس کلام اس کا سحر توڑ نہیں سکتا اور اس کی موجودگی میں روشنی کی کوئی طاقت وہاں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے گلے میں مہاکالی کی نیلی کھوپڑی تھی۔ سلیمان نے الماری کے پٹ کھولے اور ایک خانے سے تختی سی نکال لی جس پر سنہری حروف میں حروف متقطعات لکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلیمان نے تختی باہر نکالی ابلاشا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ اخلاق اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی طاقتور دیو نے اٹھا کر پوری قوت سے پھینک دیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک تیز اور دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ زمین پر گرتی کچھ دیر تڑپتی رہی، پھر اسے تکلیف کا احساس کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھٹ گیا۔ جیسے ہی وہ دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ خود کو ایک ویرانے میں پڑا ہوا دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں دور دور تک کسی ضروع کا وجود نہ تھا۔ یہ کیا؟ یہ میں کہاں آ گئی؟ اور ان حروف میں ایسا کیا تھا جسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ پر ہزاروں من وزنی گز دے مارا ہو۔ ابلاشا نے اٹھتے ہوئے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوہ، لگتا ہے وہ حروف مقدس کلام تھے جنہیں دیکھ کر میرا یہ حشر ہو گیا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی۔ مجھے سلیمان کو الماری سے وہ تختی نکالنے ہی نہیں دینی چاہیے تھی، ابلاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور عمران کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔
لیکن جیسے ہی اس نے عمران کے ذہن میں جھانکنا چاہا اسے ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری طرح سے لرز کر رہ گئی۔ ارے ارے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں عمران کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، پہلے تو کبھی مجھے ایسا جھٹکا نہیں لگا، پھر اب ایسا کیوں ہوا؟ ابلاشا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر عمران کے ذہن میں جھانکنا چاہا، مگر اس بار پھر اسے زبردست جھٹکا لگا اور وہ اچھل کے کمر کے بل جا گری۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور نہایت خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوہ، لگتا ہے عمران نے مقدس کلام والی تختی اپنے پاس رکھ لی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اس کے ذہن میں نہیں جھانک سکتی۔ مجھے سلیمان کے ذہن میں جھانکنا چاہیے، اس کے ذہن سے کم از کم مجھے اس بات کا تو پتہ چل سکتا ہے کہ مقدس کلام والی تختی عمران کے پاس کیوں ہے، اس نے کیا سوچ کر تختی اپنے پاس رکھی ہے؟ ابلاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کے سامنے سلیمان کا چہرہ لا کر اس کے ذہن میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے پھر زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر بری طرح سے زمین پر جا گری۔ اوہ، سلیمان کے پاس بھی مقدس کلام والی تختی ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر یہ تختی عمران کے پاس رہی تو میرا اس تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا اور میں اس سے وہ کاغذات کیسے حاصل کروں گی؟ ابلاشا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ پریشانی کے عالم میں سوچتی رہی اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ عمران نے مقدس کلام والی تختی اپنے لباس میں چھپا رکھی ہے، اس تختی کی وجہ سے اب نہ تو میں اس کا ذہن پڑھ سکتی ہوں اور نہ اسے چھو سکتی ہوں۔ یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ ابلاشا نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ سکڑتے ہوئے کہا۔ میں عمران کا ذہن نہیں پڑھ سکتی، اسے چھو نہیں سکتی، مگر اس کے پاس تو جا سکتی ہوں۔ مقدس کلام کی تختی اس کے گلے میں نہیں لٹکی ہوئی جو میرے لیے پریشانی کا باعث بنے، وہ تختی اس کے لباس کی جیب میں ہے۔ میں عمران کی راہوں میں کانٹے تو بچھا سکتی ہوں، اسے پریشانی میں مبتلا تو کر سکتی ہوں۔ ابلاشا نے مزید کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ عمران کے فلیٹ کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا عمران تیز تیز چلتا ہوا اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابلاشا اس سے کچھ فاصلے پر غیبی حالت میں نمودار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عمران اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عمران ابھی سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ابلاشا نے سیڑھیوں کی طرف انگلی کر کے جھٹکی تو اچانک وہاں سے سیڑھیاں غائب ہو گئیں۔ عمران نے سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے پیر اٹھایا ہی تھا کہ سیڑھیاں غائب ہوتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اوہ، اب یہ سیڑھیاں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ ابلاشا نے عمران کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ ابلاشا نے ایک بار پھر انگلی جھٹکی تو عمران کے قدموں کے نیچے سے فرش کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور عمران بری طرح سے لڑکھڑایا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے لمحے وہ اوپری منزل سے عین اس جگہ گرتا چلا گیا جہاں چند لمحے قبل ابلاشا نے سیڑھیاں غائب کی تھیں، لیکن دوسرے لمحے ابلاشا نے عمران کو نیچے پیروں کے بل کھڑا ہوتا دیکھا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران نے نیچے گرتے ہوئے اچانک کلابازی کھائی تھی اور قدموں کے بل زمین پر جا کھڑا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی، ارد گرد وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ابلاشا ایک بار پھر غائب ہوئی اور عمران کے قریب جا کر نمودار ہوئی۔ عمران اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ ابلاشا غائبی حالت میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ پارکنگ میں بے شمار گاڑیاں تھیں، وہاں عمران کی گاڑی بھی موجود تھی۔ عمران اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ابلاشا نے ایک ہاتھ جھٹک کر اس کی گاڑی ہی غائب کر دی۔ گاڑی کو غائب ہوتا دیکھ کر عمران ایک جھٹکے سے رک گیا اور غصیلی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جو مرضی کر لو ابلاشا، اب تم مجھے نہیں روک سکوگی، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ مڑا اور پارکنگ کی طرف نکلتا چلا گیا۔ ابلاشا اس سے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے عمران کو جیب سے مقدس کلام والی تختی نکالتے دیکھ لیا تھا۔ اس تختی کو دیکھ کر ابلاشا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے عمران سے درمیانی فاصلہ بڑھا لیا تھا تاکہ اس کی نظریں عمران کے ہاتھوں میں موجود تختی پر نہ پڑ سکیں۔ عمران 2-3 گلیاں گزر کر مین روڈ پر آ گیا، پھر وہ سڑک کے کنارے پر کھڑی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ٹیکسی کی طرف جاتا دیکھ کر ابلاشا بے اختیار مسکرا دی۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی بات کی اور پھر ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی آگے بڑھاتا ابلاشا نے ہاتھ جھٹکا دیا تو اچانک اس ٹیکسی کے چاروں ٹائر زوردار دھماکوں سے بلاسٹ ہو گئے۔
دھماکوں کی آواز سن کر ارد گرد چلتے ہوئے لوگ بوکھلا گئے تھے۔ ٹائر پھٹتے ہی ٹیکسی میں موجود عمران اور ڈرائیور بری طرح سے چونک پڑے اور پھر وہ دونوں ٹیکسی سے باہر نکلے اور حیرت بھری نظروں سے ٹائروں کو دیکھنے لگے، جیسے انہیں ایک ساتھ چاروں ٹائروں کے پھٹنے پر حیرت ہو رہی ہو، جبکہ عمران حوصلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابلاشا کو تلاش کر رہا ہو۔ عمران، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی کو ہلاک کر سکوں۔ اگر مہا شیطان اور آقا نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتی، پھر میں دیکھتی کہ تم ان لاشوں کے ڈھیر سے گزر کر کیسے آتے جاتے۔ ابلاشا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹیکسی کے پاس بہت سے افراد اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے ابلاشا نے عمران کو وہاں سے نکلنے دیکھا۔ اب وہ پیدل ہی ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ وہاں جانا چاہتا تھا، اب پیدل ہی جانا چاہتا تھا۔ ابلاشا ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں جانتی ہوں عمران، تم جوزف سے ملنے جا رہے ہو۔ مجھے نیلی کھوپڑی کی وجہ سے جوزف جیسے انسان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں جوزف کے پاس نہیں جانے دوں گی، ابلاشا نے غراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک ایک کار عمران کے پاس آ کر رکی۔ کار رکتا دیکھ کر عمران کے ساتھ ساتھ ابلاشا بھی چونک پڑی۔ کار میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان موجود تھا۔ ابلاشا فوراً غائب ہو کر کار کے نزدیک پہنچ گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ پہچان گئی تھی کہ وہ جولیا ہے، البتہ اس کے ساتھ موجود نوجوان ابلاشا کے لیے اجنبی تھا۔ ارے عمران صاحب، آپ پیدل کہاں موٹر گشت کر رہے ہیں؟ نوجوان نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم سے مطلب؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا تو نوجوان کے ساتھ بیٹھی جولیا چونک پڑی۔ میں صفدر ہوں، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صفدر ہو یا مصدر ہو مجھے کیا، میں نہیں جانتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عمران کو اس انداز میں بات کرتا دیکھ کر جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ معاف کریں خاتون، میں آپ کو بھی نہیں جانتا، آپ جائیں یہاں سے، خواہ مخواہ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ عمران کی ان سے روکھے پن سے بات کی تھی اور غیر محسوس طریقے سے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مقدس کلام کی تختی ان کی طرف کر دی۔ اب تمہیں ہر کسی پر ابلاشا ہونے کا شک ہو رہا ہے عمران، میں جانتی ہوں تم ان دونوں کو جانتے ہو، مگر میری وجہ سے تم انہیں پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، ابلاشا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے میرے فلیٹ میں آ گیا تھا، اب یہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ اگر اس کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور صفدر کے روکنے کے باوجود اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے لیے مجھے کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا، ابلاشا نے اسے آگے بڑھتا دیکھ کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اچانک اسے سامنے دو لمبے تڑنگے نوجوان دکھائی دیے جو سڑک کے کنارے آپس میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ دونوں شکل صورت سے ہی چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دے رہے تھے۔ ان بدماشوں کو دیکھ کر ابلاشا کے ہونٹوں پر ایک زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ غائب ہوئی اور ان بدماشوں کے قریب پہنچ گئی۔ عمران کا چہرہ واقعی غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ ابلاشا غیبی حالت میں جس طرح اسے تنگ کر رہی تھی، اس سے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں کا غائب ہونا، پھر اس کے قدموں کے نیچے سے فرش کا ٹوٹنا اور اس کا نیچے گرنا، اس کے بعد پارکنگ سے اس کی کار کا غائب ہونا اور پھر ٹیکسی کے چاروں ٹائر برسٹ ہونا، یہ سب ابلاشا کا ہی کیا دھرا معلوم ہو رہا تھا۔ اس لیے عمران نے اب پیدل ہی رانا ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے احتیاط کے طور پر جیب سے حروف متقطعات کی تختی نکال کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لی تھی تاکہ ابلاشا اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ اس کے قریب جولیا کی کار آ کر رکی۔ کار میں جولیا کے ساتھ صفدر بھی تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر عمران کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ عمران جانتا تھا کہ ابلاشا غیبی حالت میں اس کے ارد گرد ہی کہیں موجود ہوگی، وہ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ان دونوں کے لیے وہ مصیبت کا باعث ضرور بن سکتی تھی۔ اس لیے عمران نے صفدر اور جولیا کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور اس نے جس طرح تلخ لہجے میں بات کی تھی، جولیا غصے میں آ کر کار آگے بڑھا لے گئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر عمران نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک اسے کسی نے عقب سے اس کا نام لے کر آواز دی۔
इमरान ने पलट कर देखा तो दो लंबे तड़ंगे नौजवान तेज तेज चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो दोनों शक्ल से ही छटे हुए बदमाश दिखाई दे रहे थे। अब इनको क्या मुसीबत पड़ गई? इमरान ने उनके करीब आते देखकर कहा। वो दोनों तेज तेज चलते हुए उसके करीब आ गए। तुम्हारा नाम इमरान है? एक नौजवान ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। नहीं जनाब, मेरा नाम अली इमरान है। इमरान ने कहा। हमारे साथ चलो, हमें तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी हैं। दूसरे नौजवान ने कहा। वो ज़रूरी बातें यहाँ भी तो हो सकती हैं। इमरान ने कहा। नहीं, वो बातें यहाँ नहीं हो सकती। पहले नौजवान ने कहा। हमारे पास पिस्टल है, हमारे साथ अड़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं गोली चलाने में दरेग नहीं करूँगा। दूसरे नौजवान ने कहा। उसका हाथ कोट की जेब में था और उसकी जेब का उभार देखकर इमरान को अंदाज़ा हो गया था कि वाकई उसके पास पिस्टल है। भाई साहब, मैं एक मासूम और शरीफ आदमी हूँ। अगर आपका इरादा मुझे लूटने का है तो बखुदा मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी का मतलब जानते हैं ना आप? इमरान ने मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। बको मत शमशाद, तुम कोई टैक्सी रोको, हम इसे अड्डे पर ले चलते हैं, वहाँ जाकर इससे बातें करेंगे। दूसरे नौजवान ने पहले नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, तुम इस पर नज़र रखो, मैं अभी टैक्सी लेकर आता हूँ। शमशाद नामी नौजवान ने कहा। बेफिक्र रहो, अगर इसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। दूसरे नौजवान ने कहा तो शमशाद सर हिलाकर सड़क के दूसरी तरफ बढ़ता चला गया। आपका नाम क्या है भाई साहब? इमरान ने नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। और आपको यहाँ मैडम इब्लाशा ने ही भेजा है ना? इमरान ने कहा। मैडम इब्लाशा? कौन है मैडम इब्लाशा? एंथोनी ने चौंक कर कहा। अरे आप मैडम इब्लाशा को नहीं जानते? खैर कोई बात नहीं, मेरे पास उनकी तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इमरान ने कहा और जेब से हरूफ मुतक़त्तिआत की तख्ती निकालकर अचानक एंथोनी की तरफ कर दी। जैसे ही एंथोनी की नज़र तख्ती पर पड़ी, उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हटता चला गया। उसकी आंखों में यखलक हैरत के साए नमदार हुए और वो यूं सर झटकने लगा जैसे नींद से जाग रहा हो। फिर उसने हैरानी से इधर उधर देखा और फिर वो खुद को जैसे बदली हुई जगह पाकर हैरान रह गया। ओह, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और मेरा साथी कहाँ है? उसने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। आपका साथी शमशाद है ना? इमरान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, है कहाँ वो? एंथोनी ने हैरान होते हुए कहा। आपका दिमाग घूम गया था, आपका साथी आपको यहाँ मेरे पास खड़ा करके आपके लिए टैक्सी हायर करने गया है। अब लगता है आपकी तबीयत बहाल हो गई है, इसलिए अब आप यहाँ अपने साथी का इंतज़ार करें, मैं चलता हूँ। इमरान ने कहा और पलटकर उसे हैरान परेशान छोड़कर चल दिया। उसने एंथोनी को झटका खाते और लड़खड़ाते देखकर समझ लिया था कि एंथोनी के जहन पर इब्लाशा का ही कब्जा था, जो हरूफ मुतक़त्तिआत देखते ही ज़ाहिल हो गया। उसे खुद भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या करता फिर रहा है। इमरान को इस बात से बेहद तक़वियत मिल रही थी कि हरूफ मुतक़त्तिआत की मौजूदगी में ना तो इब्लाशा उसके सामने आ रही थी, न ही उसका शहर उसके किसी काम आ रहा था। राना हाउस इमरान के फ्लैट से काफ़ी फासले पर था और इमरान जानता था कि अगर वो इसी तरह पैदल चलता रहा तो उसे राना हाउस पहुंचते पहुंचते 2 घंटे से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन इमरान चूँकि अपनी वजह से किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो पैदल ही चढ़ने को तरजीह दे रहा था। लेकिन वो भी थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसे अपने अकब में किसी कार के टायर चरचराने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से पलटा और उसने एक जीप को तेज़ी से फुटपाथ पर चढ़ते और अपनी तरफ बढ़ते देखा। जीप को नज़दीक आता देखकर इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से फुटपाथ से सड़क पर छलांग लगा दी। इसी लम्हे जीप बर्क रफ्तारी से घूमी और उसका पिछला हिस्सा घूमकर इमरान से इस जोर से टकराया कि इमरान का हवा में उठा हुआ जिस्म और ज़्यादा ऊपर उठ गया और फिर वो एक ज़ोरदार धमाके से बीच सड़क पर जा गिरा। इस बुरी तरह से उलटकर गिरने से उसका सर जोर से ज़मीन से टकराया और इमरान की आंखों के सामने हकीकतन सूरज चांद रोशन हो गए। लेकिन इस सूरज की रोशनी आर्जी थी। देखते ही देखते उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। बेहोश होने से पहले इमरान ने कई कारों के ब्रेक्स लगने की आवाज़ें सुनी और यूं महसूस हुआ जैसे कोई कार उसे बुरी तरह से रौंदती हुई गुजर गई हो। इब्लाशा, जब तक मैं इससे मुक़द्दस कलाम वाली तख्ती हासिल नहीं कर लूँगी, मैं वाकई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इब्लाशा ने गुर्राते हुए कहा। उसने जिन 2 नौजवानों के दिमागों में खलल डालकर इमरान के पास भेजा था, इनमें से एक तो टैक्सी लेने चला गया था, जबकि इमरान ने दूसरे नौजवान के सामने मुक़द्दस कलाम वाली तख्ती कर दी थी, जिससे उस नौजवान को एक ज़ोरदार झटका लगा और उस पर से इब्लाशा का सहर फ़ौरन ख़त्म हो गया था, जिससे इब्लाशा को इमरान पर शदीद गुस्सा आ गया था।
عمران بڑے مزے سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور ابلاشا غصے سے بل کھاتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران سے اس مقدس کلام والی تختی کو کیسے حاصل کرے جس کی وجہ سے وہ واقعی عمران کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ لگتا ہے مجھے عمران کے خلاف جارحانہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ میں اسے ہلاک تو نہیں کر سکتی لیکن اسے زخمی اور بے ہوش تو کر سکتی ہوں۔ اگر کوئی گاڑی آ کر عمران کو کچل دے تو عمران زخمی ہو کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر میں کسی سے کہوں گی کہ عمران کی جیب سے ساری چیزیں نکال لے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب مجھے یہی کرنا ہوگا، مجھے یہی کرنا ہوگا، ابلاشا نے مسلسل سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے سڑک پر ایک جیپ دکھائی دی۔ جیپ میں ایک نوجوان سوار تھا۔ ابلاشا غائب ہو کر فوراً اس جیپ کی فرنٹ سیٹ پر نمودار ہوئی۔ ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح جیپ میں نمودار ہوتا دیکھ کر نوجوان بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جیپ روکتا یا ابلاشا سے کچھ پوچھتا، ابلاشا نے فوراً اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا۔ جیپ کی رفتار بڑھاؤ اور اسے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس نوجوان پر چڑھا دو۔ دھیان رکھنا تم اس نوجوان کو اس انداز میں جیپ سے ٹکر مارو گے کہ وہ شدید زخمی ہو کر گر جائے۔ ابلاشا نے خیال خوانی کے ذریعے اس نوجوان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اچانک جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ پھر اس کی جیپ کے ٹائر چرچرائے اور جیپ تیزی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ جیپ کے فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی ابلاشا جیپ سے غائب ہو کر فٹ پاتھ پر آ گئی۔ دوسرے لمحے اس نے عمران کو جیپ کی طرف پلٹتے اور اسے سڑک کی طرف چھلانگ لگاتے دیکھا، لیکن جیپ میں موجود نوجوان نے برق رفتاری سے جیپ کو دائیں طرف موڑ لیا، جس کے نتیجے میں جیپ کا پچھلا حصہ ہوا میں اٹھے ہوئے عمران سے ٹکرا گیا اور ابلاشا نے عمران کو فضا میں اور زیادہ بلند ہوتے اور رول ہوتے ہوئے بیچ سڑک پر گرتے دیکھا۔ اس کا سر پوری زور سے سڑک سے ٹکرایا تھا۔ سڑک پر کئی کاریں موجود تھیں۔ عمران جیسے ہی سڑک پر گرا، تیز رفتاری سے آتی ہوئی ایک کار کے ٹائر پورے زور سے چیخ اٹھے اور کار سڑک پر گھسیٹتی ہوئی ایک جھٹکے سے عمران کے نزدیک جا کر رک گئی۔ اگر کار ڈرائیور برق رفتاری سے بریک نہ لگاتا تو کار یقیناً سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل دیتی۔ عمران کو ساکت دیکھ کر ابلاشا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے ارد گرد موجود اور کاروں کے ڈرائیور نکل کر تیزی سے عمران کی طرف بڑھے۔ ابلاشا نے خیال خوانی کے ذریعے جیپ کے ڈرائیور کو مخاطب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ خود جا کر عمران کی مدد کرے اور اسے اپنی جیپ میں ڈال کر کسی نزدیکی ہسپتال لے جائے۔ نوجوان جیپ سے اترا اور پھر بھیڑ کی طرف بڑھتا چلا گیا جو عمران کے گرد کھڑی تھی۔ عمران خاصا زخمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر عمران کو اپنا عزیز بتاتے ہوئے اسے ایک نوجوان کی مدد سے اٹھایا اور اپنی جیپ میں آ گیا۔ نوجوان عمران کو لے کر تیزی سے جیپ سڑک پر لا کر دوڑانے لگا۔ ابلاشا فوراً اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر نمودار ہوئی۔ اب جیپ کو سڑک کے کنارے پر روکو اور اس کی جیب میں جو کچھ ہے اسے نکال کر اپنے پاس رکھ لو، ابلاشا نے اس نوجوان کو حکم دیتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلا کر جیپ سڑک کے کنارے روک دی اور جیپ سے اتر کر جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا جہاں عمران زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ نوجوان نے عمران کی جیب سے ساری چیزیں نکالنی شروع کر دیں۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ حروف متقطعات کی تختی سے لگا اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے حروف متقطعات کی تختی چھوٹ کر جیپ کی سیٹ کے نیچے گر گئی۔ اس سے پہلے کہ نوجوان کچھ سمجھتا اس کے ہاتھ سے چونکہ حروف متقطعات کی تختی چھوٹ گئی تھی، اسی لیے ابلاشا فوراً اس کے ذہن پر دوبارہ حاوی ہو گئی۔ بس کافی ہے، اب تم اپنی جیپ لے کر یہاں سے جا سکتے ہو، ابلاشا نے نوجوان سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابلاشا نے پلٹ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی سیٹ پر پڑا ہوا عمران بھی یکلخ غائب ہو گیا تھا۔ عمران کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ اسے اپنے جسم کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو اپنے فلیٹ کے ایک کمرے میں دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے قریب ابلاشا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں سڑک سے اپنے فلیٹ میں کیسے آ گیا اور میرے جسم پر یہ زخم؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم خود کو بے حد ہوشیار سمجھتے ہو عمران، تمہارا کیا خیال تھا مقدس کلام کی تختی تم اپنے پاس رکھ کر مجھ سے بچ جاؤ گے؟ ابلاشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کا ہاتھ فوراً ہی اپنی جیب میں رینگ گیا، مگر جیب میں حروف متقطعات کی تختی نہ پا کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو آخر تم نے میری جیب سے تختی نکال ہی لی، عمران نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرنی پڑی تھی، اس لیے تم زخمی حالت میں پڑے ہو، ابلاشا نے کہا۔ تو وہ جیپ تم نے مجھ پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔
ظاہر ہے میرے سوا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ ابلاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہت چلاک ہو ابلاشا، آخر کار تم نے مجھے جوزف تک پہنچنے سے روک ہی لیا۔ عمران نے کہا، تم پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لو، میں ہر قدم پر تمہارے راستے کی دیوار بن جاؤں گی۔ ابلاشا نے جواباً زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ صرف تم مجھ سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ عمران نے کہا، ہاں، یہ میرے آقا کا حکم ہے، ان کا حکم ماننا میرا فرض ہے۔ ابلاشا نے کہا، ٹھیک ہے ابلاشا، میں تمہاری شیطان کاریوں سے تنگ آ گیا ہوں، میں وہ کاغذات تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں وہ کاغذات تمہارے حوالے کر دوں گا تو تم مجھے دوبارہ نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران، تم اگر کاغذات مجھے دے دو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ ابلاشا نے کہا، مجھے تمہاری آنکھوں میں جھوٹ کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، خام خیالی ہے تمہاری، غور سے دیکھو میری آنکھوں میں، تمہیں خود ہی سچائی نظر آ جائے گی۔ ابلاشا نے کہا اور پوری آنکھیں کھول کر عمران کے سامنے کر دی۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا، اسی لمحے ابلاشا کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ عمران کی آنکھوں میں تیز برق سی لہرائی اور ابلاشا یکلق ساکت ہوتی چلی گئی۔ عمران کو اچانک اس نورانی شخصیت کے الفاظ یاد آ گئے تھے جنہوں نے اسے فون کر کے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اگر اپنی عقل اور ذہن استعمال کرے گا تو وہ اس بدرو پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے۔ عقل سے مراد ذہانت تھی، انہوں نے ذہن کے جو الفاظ ادا کیے تھے اس سے مراد عمران کی خیال خوانی تھی، یعنی جس طرح ابلاشا دوسروں کے ذہنوں میں گھس کر اس کا دماغ پڑھ سکتی تھی، اسی طرح عمران بھی ٹیلی پیتھی کا علم جانتا تھا اور وہ اس علم سے نہ صرف ابلاشا کے ذہن کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا بلکہ اسے اس کا انجام تک بھی پہنچا سکتا تھا۔ ابلاشا نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، عمران نے ہیپنوٹزم کر کے فوراً اس کے ذہن کو جکڑ لیا۔ اب تمہارا ذہن میرے کنٹرول میں ہے ابلاشا، عمران نے اس کی آنکھوں میں مسلسل جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا ذہن تمہارے کنٹرول میں ہے۔ ابلاشا کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ نیند کے عالم میں بول رہی ہو۔ میں تم سے جو بھی کہوں گا تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ عمران نے کہا، ہاں، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ ابلاشا نے کہا، جب تک میں نہ کہوں تم خود کو میرے ذہن کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ عمران نے کہا، نہیں کروں گی۔ ابلاشا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، گڈ، اب چپ چاپ جا کر پیچھے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ عمران نے کہا تو ابلاشا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی چلی گئی اور پیچھے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر اس کے چہرے پر مرسادگی سی چھائی ہوئی تھی۔ سلیمان! عمران نے ابلاشا کو اپنا معمول بنا کر سلیمان کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ دوسرے لمحے سلیمان الادین کے جن کی طرح اندر آ گیا اور کمرے میں عمران اور ابلاشا کو دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ آپ اور یہ خوبصورت چڑیل کے ساتھ یہاں؟ میں نے تو اس چڑیل کو بھگا دیا تھا اور خود آپ جوزف سے ملنے گئے تھے۔ پھر سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، احمد، تمہیں میں اور ابلاشا تو نظر آ گئے، اندھے آدمی، کیا تمہیں میرے زخم دکھائی نہیں دیتے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، او ہاں، اب تو زخمی بھی ہیں، اور یہ خوبصورت چڑیل یہ اتنے سکون سے کیسے بیٹھی ہے؟ کیا آپ کی اس سے صلح ہو گئی ہے؟ سلیمان نے اسی انداز میں کہا، پہلے فرسٹ ایڈ باکس لا کر میری مرہم پٹی کرو، پھر جو مرضی بکتے رہنا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سلیمان سر ہلا کر مڑ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس آ گیا اور عمران کی مرہم پٹی کرنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ مرہم پٹی کرتے ہوئے عمران نے اسے مختصر طور پر تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو اب یہ آپ کے ٹرانس میں ہے؟ سلیمان نے کہا، کیا کروں بھائی، یہ کسی اور طرح قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے بھی مجبوراً اس کے ساتھ وہی کرنا پڑا جو یہ میرے ساتھ کرتی رہی تھی۔ عمران نے کہا، کیا بات کر رہے ہیں صاحب، یہ معصوم سی لڑکی تو صرف آپ کا ذہن پڑھ رہی تھی، اگر اس نے آپ کا ذہن ٹرانس میں لے لیا ہوتا تو اب تک آپ بھوتوں کی طرح ناچتے نظر آتے۔ سلیمان نے کہا، اچھا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں اس سے، کہیں سچ مچ تم نے اسے بھوتوں کے بچوں کی ماں بنانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے تو شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اور آپ کی وجہ سے میں بھی اب تک کنوارا پھر رہا ہوں۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، میری وجہ سے کیوں؟ میں نے تمہیں کب شادی کرنے سے روکا ہے؟ جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ایک تو کیا تم 4 شادیاں اکٹھی کر لو۔ عمران نے کہا، یہ اماں بھی کا حکم ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ آپ کی شادی نہیں کریں گی اس وقت تک میں بھی شادی نہیں کروں گا،
اور اگر میں نے ایسی غلطی کی تو مجھے اور میری اس کو جوتیاں مار مار کر گھر سے نکال دیں گی۔ میں تو ان کی جوتیاں کھانے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اگر میری وہ اماں بھی کی جوتیاں کھا کر مر گئی تو پھر میری اس سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ رنڈوا ہونے سے بہتر تو ہے کہ میں کنوارا ہی مر جاؤں، سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گویا اماں بھی سے ڈرتے ہو؟ عمران نے کہا۔ ڈرنا ہی پڑتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے کے سر پر تڑا تڑ جوتیاں برتا سکتی ہیں تو ان کے سامنے بھلا میری کیا حیثیت؟ سلیمان نے بے چارگی سے کہا تو عمران کی ہنسی تیز ہو گئی۔ اچھا اب باتیں بند، مجھے اس بھوتوں کی نانی سے دو ہاتھ کرنے دو، اس نے واقعی مجھے بہت پریشان کیا ہے، عمران نے کہا تو سلیمان فرسٹ ایڈ باکس کی چیزیں سمیٹتا ہوا اٹھ گیا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے ایک کرسی اٹھائی اور ابلاشا کے سامنے آ بیٹھا۔ ہاں تو بدرو ابلاشا صاحبہ، اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ عمران نے ابلاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جو تم کہو گے میں وہی کہوں گی، ابلاشا نے اسی طرح معمول کی طرح جواب دیا۔ اچھا بہت خوب، تو اب آپ بھی فرمائیں۔ بہرحال فرمائیں، عمران نے کہا۔ کیا فرماؤں؟ ابلاشا نے کہا۔ یہی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، مجھ تک کیسے پہنچی ہیں، کچھ بتاؤ، میں تمہارے منہ سے ایک ایک تفصیل سننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو ابلاشا نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ عمران کو بتا رہی تھی کہ مہایوگی بہروناتھ نے اسے کس طرح اپنے قبضے میں کیا، اس نے اس سے کیا کہا اور وہ کس طرح کافرستانی پرائم منسٹر کے کہنے پر اس سے اسرائیلی پرائم منسٹر کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ ابلاشا نے عمران کو یہ بھی بتا دیا کہ مہایوگی بہروناتھ کے حکم کے مطابق وہ اسے پریشان ضرور کر سکتی تھی، اسے اذیتیں بھی دے سکتی تھی اور معمولی زخمی بھی کر سکتی تھی، لیکن ابھی اسے کسی کے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے عمران کو ایک ایک تفصیل بتا دی، حتیٰ کہ اس نے عمران کو مہاکالی کی کھوپڑی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑو گی جب تک میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے دستخط شدہ اصل کاغذات اور ان کی کاپیاں تمہارے حوالے نہ کر دیتا۔ ساری تفصیل سن کر عمران نے کہا، ہاں میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکتی جب تک میں اپنا کام انجام تک نہ پہنچا دوں، ابلاشا نے کہا۔ اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو؟ عمران نے کہا۔ تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، ابلاشا نے کہا۔ کیوں، کیا تم فولاد کی بنی ہوئی ہو جو میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے فنا کرنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے ایک 100 سالہ پرانا برگد کا درخت تلاش کرنا پڑے گا، پھر تمہیں بے ہوشی کی حالت میں مجھے اس درخت کے ساتھ میری گردن میں پھندا ڈال کر لٹکانا پڑے گا، اور پھر ابلاشا کہتے کہتے یکلق خاموش ہو گئی۔ اور پھر کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس حالت میں مجھے صرف جلا کر ہی فنا کیا جا سکتا ہے، ابلاشا نے کہا۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے مہاراج بہروناتھ کو ہلاک کرنا چاہوں تو کیا اس کے لیے مجھے شاکار کے جنگلوں میں جانا پڑے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مہایوگی نے مجھے مہا شیطان سے اس شرط پر حاصل کیا تھا کہ وہ ہر طرح سے میری حفاظت کرے گا، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو میرے فنا ہوتے ہی وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، ابلاشا نے کہا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا، کم از کم تمہیں فنا کرنے کے بعد مجھے مہایوگی کو ہلاک کرنے کے لیے شاکار جنگلوں میں خاک تو نہیں چھاننا پڑے گی، عمران نے کہا۔ اس بار ابلاشا نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں فنا کرنے کے لیے کہیں لے جاؤں تو مہایوگی تمہاری مدد یا تمہیں بچانے کے لیے اور بدروہیں تو نہیں بھیجے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مہایوگی بہروناتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کس حال میں ہوں، ابلاشا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب سنو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ، جب تک میں تمہیں جگنے کے لیے نہیں کہوں تم نہیں جاگو گی، عمران نے ایک بار پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں جاگوں گی، ابلاشا نے کہا۔ سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ، عمران نے کہا تو ابلاشا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ دوسرے لمحے وہ صوفے پر یوں لڑک گئی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اسی لمحے سلیمان اندر آ گیا۔ کیا بتایا ہے اس نے؟ سلیمان نے عمران کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ واقعی تم سے شادی کرنے کا پروگرام لے کر آئی تھی، یہ مجھے اس وقت مجبور کر رہی تھی کہ میں تمہیں پکڑ کر زبردستی اس کا دولہا بنا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں، اگر آپ کی یہی منظر ہے تو یہی صحیح، اب آپ نے بھوت بچوں کا ماموں بننے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، سلیمان کے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار کہا ہنس پڑا۔ ابلاشا مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے، اس نے مجھے اپنے فنا ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، عمران نے کہا اور سنجیدگی سے اسے تفصیل بتانے لگا۔ 100 سالہ پرانے برگد کے درخت کے لیے آپ کو میرے گاؤں جانا پڑے گا، وہاں آپ کو بے شمار ایسے درخت مل جائیں گے، سلیمان نے کہا۔
تو ٹھیک ہے، چلو اس شیطان بدروح کو آج ہی کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا ضرور، لیکن صاحب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ سلیمان نے کہا کون سی بات؟ عمران نے کہا ابلاشا ایک بدروح ہے اور بدروحوں کا شاید دماغ ہوتا ہی نہیں، پھر اس نے کس طرح آسانی سے آپ کو ٹرانس میں آ گئی اور اس نے آپ کو اپنے ہلاک ہونے کی تفصیل بھی بتا دی۔ سلیمان نے کہا ابلاشا بھی ایک ادھوری بدروح ہے، مہایوگی اگر اسے 1 سال تک اپنے پاس رکھتا تو ابلاشا کو اس کی ساری ساحرانہ طاقتیں مل جاتی اور اس صورت میں ابلاشا ایک خطرناک اور انتہائی خوفناک بدروح کے روپ میں سامنے آتی، مگر مہایوگی نے اسے قابو کر کے فوراً ہی اپنا کام کرانے کے لیے یہاں بھیج دیا۔ دوسرے تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ بدروحوں کے دماغ نہیں ہوتے مگر انسانوں کے تو ہوتے ہیں۔ ابلاشا نے ایک انسان کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے، اس کا ذہن لیڈی ایجنٹ سادھنا کے ذہن کے طور پر کام کر رہا ہے، جسے خاص طور پر ابلاشا کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ سیدھے لفظوں میں ایسا سمجھ لو کہ میں نے ابلاشا کے ذہن کو ٹرانس میں نہیں لیا بلکہ لیڈی ایجنٹ سادھنا کے ذہن کو ٹرانس میں لیا تھا۔ عمران نے کہا تو سلیمان نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران نے سلیمان کے ساتھ مل کر ابلاشا کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر وہ اسے اٹھا کر فلیٹ سے باہر آ گئے۔ عمران نے پارکنگ سے دوسری کار نکالی، انہوں نے ابلاشا کو کار کی ڈگی میں ٹھونسا اور پھر وہ سلیمان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلیمان کے گاؤں میں پہنچ کر برگد کے ایک انتہائی پرانے درخت کو تلاش کیا گیا جو آبادی سے دور ایک پرانے قبرستان کے قریب تھا۔ عمران نے سلیمان کی مدد سے ابلاشا کو اس کی گردن میں رسی ڈال کر برگد کے درخت سے لٹکا دیا اور پھر ان دونوں نے ابلاشا کے عین نیچے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر دیا۔ لکڑیوں کا ڈھیر بنا کر عمران نے ان میں آگ لگائی تو خشک لکڑیاں دھڑا دھڑ جل اٹھیں اور اس کے شعلے بلند ہو کر ابلاشا کے جسم تک آ گئے، اور پھر جیسے ہی ابلاشا کے جسم نے آگ پکڑی اچانک ابلاشا کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے حلق سے انتہائی تیز اور کربناک چیخیں نکلنے لگیں، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ برگد کے پرانے درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس کی گردن میں پھندا تھا اور اس کا جسم آگ پکڑ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابلاشا کی چیخیں دم توڑ گئیں اور اس کا جسم جل کر کوئلہ بنتا چلا گیا۔ اب یہاں سے نکل چلو پیارے، ہمیں کسی نے ایسا کرتے دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ہم نے ایک بدروح کو زندہ جلایا ہے۔ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں کار میں واپس شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھا رانا ہاؤس جائے گا اور جوزف کو اس بار اپنی مدد نہ کرنے پر کئی گھنٹوں تک مرغا بنائے گا۔ حالانکہ ابلاشا نے عمران کو بتا دیا تھا کہ جوزف اور روشنی کی طاقتیں اس کی مدد کرنے کیوں نہیں آگے آ رہی، لیکن اس کے باوجود عمران کو جوزف پر غصہ تھا جس نے اسے ٹھیک طرح سے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اب اس کا غصہ جوزف کو مرغا بنا دیکھ کر ہی کم ہو سکتا تھا۔ ختم شد۔